हैं आप सब। मैं ज़ुबैर फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ ज़हर चश्म पार्ट 9। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं मीर अली शाह। ज़ाले अपने कमरे में बंद बुलंद आवाज़ में रो रही थी। पापा को किसी और ने कत्ल किया था। अगर पॉइजन ने नहीं किया तो फिर किसने कत्ल किया था? इस सवाल का जवाब मुझे कहाँ से मिलेगा? पहले भी तो मैं धोखा खा बैठी थी और अब फिर से धोखा का शिकार नहीं। मुझे पता चल चुका है, किसी ने मेरे डैड को कत्ल किया था। अब वक्त आ गया है ऐसे इबरतनाक मौत देने का। ज़ाले पुरस्रार से मुस्कुराती है। वो वापस जाने का इरादा बांध चुकी थी। जाने से पहले पॉइजन से मिलकर गई थी। ज़ाले अब अपनी गलतियां सुधारने गई थी। उसकी मॉम अकेली थी। वो अपनी माँ के पास वापस जा रही थी। जैसे बच्चा हर तकलीफ़ मिलने पर माँ की आगोश में जाता है, वैसे ही ज़ाले दिल में दफन किए अपनी मोहब्बत की तकलीफ़ को भुलाने अपनी माँ की आगोश में जा रही थी। मीर अली शाह मेरी ज़िंदगी की वो हकीकत है जिसे मैं चाह कर नहीं भूल सकती। उसकी तरफ से दिया गया हर ज़ख्म मुझे आगे बढ़ने का हौसला देगा। अब ज़ाले बदल चुकी थी। वो पत्थर बन गई थी। उसका दिल भी पत्थर बन गया था, जिसका मीर अली शाह को गुजरते वक्त के साथ एहसास होगा। हेलो, ज़ुबैर कहाँ रह गए हैं? सब आपका वेट कर रहे हैं। पॉइजन के जवाब देने से पहले चश्म नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर जाती है। जब ज़ुबैर जवाब नहीं देता तो वो गुस्से से पूछती है, ज़ुबैर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं कब से बोले जा रही हूँ और आप मुस्कुराए जा रहे हैं। हयात चिज़की, तुम्हें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना मिस किया था मैंने ये लहजा। चश्म उसकी बात पर मुस्कुरा रही थी। आखिरी बात सुनकर उलझती है। ज़ुबैर किसे मिस किया था? कुछ नहीं ज़ुबैर की जान, मैं पहुंच चुका हूँ। तुम आ रही हो मुझे लेने? नहीं, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, मेरे जिगरी यार। मीर अली शाह मोबाइल लेते ही चश्मे को डैड के पास भेजता है और उसे जवाब देता है, खैरियत? इतना प्रोटोकॉल, वो भी अपने जानी दुश्मन के लिए? ये बात समझ से बाहर है। ज़ुबैर तंज़िया जवाब देता है, जिस पर मीर मुस्कुराता है। वो जवाबी वार करता कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। मीर चौंक कर पीछे देखता है। सामने ही ज़ुबैर शाह बुखारी संजीदा सा पर मुस्कुराती आंखों के साथ उसकी हैरत भरी आंखें देख रहा था। क्या हुआ? चौंक गए? ज़ुबैर शाह बुखारी को देखकर उसके दुश्मन ऐसे ही चौंक जाते हैं। उनकी ऐसी निगाहें देखकर मुझे जो मज़ा आता है ना, उसका तुम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। अरे मीर अली शाह, तुम तो मेरे इकलौते जिगरी यार हो। तुम्हारे लिए तो ख़ास और ख़तरनाक से इरादे हैं। याद है तुम्हें? कहा था ना, तुम्हें ऐसी अजियत दूंगा कि तुम खुद से नफरत करोगे। बहुत जल्द ऐसा होगा। मीर अली शाह कहा लगाता है। वाह यार, क्या कमाल के डायलॉग्स बोलते हो। मैं तो सच में डर गया। अब तुम ज़ुबैर शाह बुखारी, मेरी बात गौर से सुनो। मीर अली शाह की तरबियत इस तरह की गई है कि गलती करना तो दूर, सोचना भी नामुमकिन है। इसलिए जो नफ़रत का तुमने कहा, वो तुम खुद अपने वजूद से बरसों से करते आ रहे हो। आइंदा ये फजूल डायलॉग्स मेरे सामने ना बोलो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं मीर अली शाह हूँ जो किसी से भी नहीं डरता। देख लेंगे। फ़िलहाल चले, मेरी बीवी और ससुर अपने सरप्राइज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। ज़ुबैर अपनी बात कहने के साथ अंदर कदम बढ़ाता है तो मीर भी उसकी पीठ को कहर भरी निगाहों से देखता उसके हम कदम हो जाता है। चश्म दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसका इजहार भी करती है। डैड देखे, मीर भाई और ज़ुबैर कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको पता है ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम था। चश्म के डैड ज़ुबैर को नफ़रत भरी निगाहों से देखते हुए बोलते हैं, मैं भी ऐसे ही हैरान हुई थी। खैर डैड, अब जल्दी से केक कट करें और विश करें। ओके बेटा। उसके डैड चश्म की मुस्कुराहट और खुशियाँ कायम रहने की दुआ करते हैं। फिर चश्म को देखते हुए केक कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। चश्म और मीर मुस्कुराते हुए अपने डैड को विश कम और तंगज़ादा कर रहे थे। ज़ुबैर रोती हुई आंखों से उन्हें हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। इससे पहले उसके आंसू देखकर चश्म उदास होती हुई जल्दी से गार्डन में चला जाता है। मीर, उसके डैड गुस्से में पुकारते हैं क्योंकि मीर हर बार की तरह हैप्पी बर्थडे कहने की बजाय मेरा बच्चा कहे जा रहा था। जी डैड। क्या हुआ, केक पसंद नहीं आया? अभी कुक को बुलाकर उसकी क्लास लेता हूँ। तुम मुझे आज ये बताओ, क्या तुमने मुझे इडियट मुझे अडॉप्ट किया था, जो मेरा बच्चा लगा रखा है?
میر اپنے ڈیڈ کے خطرناک تیور دیکھ کر چشم کو دیکھتا ہے، جو بہانہ بنا کر ہمیشہ کی طرح اسے ڈیڈ کے سامنے اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میر تم سے کچھ پوچھا ہے؟ وہ ڈیڈ، ہاں یاد آیا مجھے، گرینڈ پا نے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو اڈاپٹ کیا تھا، اور ساتھ یہ بھی ہدایت کی تھی کہ آپ کی ہر برتھ ڈے پر یہی کہا جائے۔ ڈیڈ، میں تو ان کا حکم مان رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے میر کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو بابا جان نے یہ حکم دیا تھا۔ میر، تم جانتے ہو وہ مجھ سے جیلس ہوتے تھے کیونکہ میں اپنے ماموں کی کاپی تھا۔ میری اماں جان اپنے بھائی کی دیوانی تھی، بس پھر کیا، وہ بابا جان کو اگنور کر دیتی تھی، اس لیے وہ مجھے اپنایا ہوا بیٹا کہتے تھے۔ دل ہی دل میں مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں انہیں اماں جان کی دھمکی دے کر اپنے ماتھے پر پیار کرنے پر مجبور کرتا تھا، پھر وہ مجھے چڑھانے کے لیے میرے دونوں گالوں پر کس کرتے تھے۔ مجھے غصہ آتا تھا۔ یہاں پر پیار کرنے کا حق صرف اماں جان کو تھا۔ جب اماں جان کو شکایت کرتا تھا تو مسکین سی شکل بنا کر مجھے دیکھتے تھے، پھر دونوں ہی مجھے پیار کرتے اور میں کہے لگاتا۔ اب بھی جب مجھے ان کی یاد آتی ہے تو اداسی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے۔ بابا جان کو تنگ کر کے بہت مزہ آتا تھا۔ میر شاہ کے ڈیڈ مسکراتے ہوئے اپنے بچپن کو یاد کر رہے تھے۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو کر سب سن رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کے ذکر پر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میر بھی اپنے گرینڈ پا کی طرح ان کے دونوں گال پر کس کرتا ہے تو مصنوعی غصے سے دیکھتے ہیں۔ اب دونوں ہی مسکرا رہے تھے۔ تمہاری موم کے آنے کے بعد بابا جان گن گن کر بدلا لیتے تھے، کیونکہ میری بیوی اپنے سسر کی ہر بات مانتی تھی، پھر وہ ان کی اکلوتی بھتیجی بھی تھی، تو ان کے پیار کی مجھ سے زیادہ حقدار بن کر مجھے نہ صرف بابا جان بلکہ اماں جان سے بھی اکثر ڈانٹ پڑواتی تھی۔ اوہ، تو اب سمجھ آیا آپ اتنی جلدی بوڑھے کیوں ہو گئے۔ ساری زندگی تو میرے بچے نے ڈانٹ کھاتے گزار دی۔ کوئی بات نہیں، میرے اور چشم کی محبت سے آپ پھر سے جوان ہو جائیں گے۔ ڈیڈ یقین کرے میر، میں اب بھی جوان ہوں، اور بار بار مجھے بچہ مت کہو۔ اف ہو ڈیڈ آپ بھی نہ، آپ کی عمر نہیں غصہ کرنے کی، جسٹ ریلیکس میرا بچہ۔ ہاں ہاں ہاں، تم کبھی نہیں سدھر سکتے میر۔ زبیر گارڈن میں کھڑا اپنے جذبات پر قابو پا رہا تھا۔ چشم کی مکمل فیملی دیکھ کر اسے اپنی فیملی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ بھی تو ایسے ہی اپنے پاپا کو تنگ کرتا تھا جیسے میر کر رہا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا مگر بار بار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مزید اس اذیت میں رہتا، کسی کے نرم ہاتھ اپنے کاندھے پہ محسوس ہوتے ہیں تو وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکراتا ہے۔ حیات چسکی، زبیر آپ ٹھیک تو ہے؟ وہاں سے کیوں چلے آئے؟ ادھر میری طرف دیکھیں۔ چشم کے حکم کے مطابق وہ اسے دیکھتا ہے۔ آپ رو رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ آپ کو پھر سے پری کی یاد آ رہی ہے؟ میں تو بھول گئی تھی، لگتا ہے خواب میں نہیں آئی۔ اس کا مطلب اس نے اپنی بھابھی کی بات نہیں مانی؟ چشم، یار پلیز اب رونا نہیں، میری بات سنو۔ کیا ہے؟ بولے، ویسے پری کو بتا دے میں اس سے ناراض ہو گئی ہوں۔ حیات چسکی، میری حریم پر ایسا ظلم مت کرے، وہ کل رات آئی تھی، مجھ سے ناراضگی ختم کر دی ہے، پاپا اور موم سب کو خواب میں دیکھا تھا۔ تو پھر آپ رو کیوں رہے تھے؟ جب آپ جانتے ہیں آپ اداس ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ چشم، بس تمہارے ڈیڈ کو دیکھ کر مجھے اپنے پاپا کی یاد آ گئی تھی۔ تو زبیر، میرے ڈیڈ بھی تو آپ کے ڈیڈ ہوئے نا، آپ ان کے بیٹے بن جائیں، جیسے میر بھائی ہے۔ میر بھائی سے یاد آیا، آپ اندر چلے، ہم سب نے گفٹ دے دیا ہے، اب آپ کی گفٹ دینے کی باری ہے۔ ہاں چلتے ہیں چشم، اس سے پہلے مجھے سسر جی سے اکیلے میں بات کرنی ہے، تم میر کو لے کر باہر آ جاؤ۔ ایسی کون سی بات کرنی ہے؟ میرے سامنے بھی تو کر سکتے ہیں۔ اف، اب ایسے گھورنا بند کرے۔ اوکے، تو آپ جائیں اور بھائی کو میرے پاس بھیج دیں۔ سنیں، گفٹ اچھا ہونا چاہیے، اب جائیں۔ زبیر مسکراتا ہے۔ وہ جیسے ہی اندر جاتا ہے میر کی ہنسی اسے دیکھتے ہوئے تھم جاتی ہے۔ یہی حال اس کے ڈیڈ کا بھی تھا۔ زبیر اسے اگنور کر کے اپنے سسر کو مخاطب کرتا ہے۔ سسر جی، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو مجھے اکیلے میں آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ زبیر کے بولنے کی دیر تھی کہ میر بیچ میں بولتا ہے۔ کیوں، اب کیا ڈیمانڈ ہے تمہارے؟ پہلے بھی تمہاری دھمکی سے اپنی بیٹی کو کھو بیٹھے تھے، اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میر، باہر جاؤ۔ اس کے ڈیڈ سنجیدہ تھے اور اسے وہاں سے جانے کا کہتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھتا ہے اور پھر غصے میں باہر چلا جاتا ہے۔ زبیر کو دیکھتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ اسٹڈی روم میں لے جاتے ہیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود اس کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اس دن فون کال کے بعد آج روبرو گفتگو ہو رہی ہے۔
دیکھیے سسر جی، میں بغیر لگی لپٹی کے سیدھی بات کرتا ہوں۔ اس دن اگر آپ رشتے سے انکار نہ کرتے تو آج ہم سب ان حالات سے نہ گزر رہے ہوتے۔ خیر، پچھلی غلطیوں کو یاد کرنے سے پچھتاوا ہوتا ہے، اور آپ کا داماد آپ کو اس کیفیت سے نکالنا چاہتا ہے۔ آپ کے انکار کے باوجود چشم کے ساتھ تو میری شادی ہو چکی ہے۔ اب ہمیں آپس کی رنجشیں ختم کر کے اس رشتے کو قبول کرنا چاہیے۔ آپ بھی شاید یہی چاہتے ہیں، تو ہمیں اب اگلا قدم اٹھانا ہوگا۔ وہ صرف آپ کی رضامندی سے ہی اٹھانا چاہتا ہوں۔ چشم کے ڈیڈ اس کی ہر بات غور سے سن رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے، اس کے لب و لہجے پر انہیں غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس بار غصے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے تحمل سے پوائزن کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ مسٹر پوائزن، وہ اگلا قدم کیا ہوگا جس کے لیے میری رضامندی درکار ہے؟ بتانا پسند کرو گے؟ پوائزن سے بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا تھا، جسے زبیر نے بھی محسوس کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں چشم اور میرا ولیمہ کیا جائے، وہ بھی انتہائی دھوم دھام سے، جس کی تیاری چشم کے ڈیڈ اور میرے پاپا کریں گے۔ زبیر ان کے قدموں میں بیٹھتا ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے آپ کا، میر کا، سب کا بہت دل دکھایا ہے، جس کا ادراک بہت دیر بعد ہوا مجھے، مگر وہ کہتے ہیں نا، صبح کا بھولا شام کو گھر آئے، تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کی خاطر مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ چشم کے ڈیڈ تو شوق کی حالت میں اپنے قدموں میں بیٹھے اس پوائزن کو دیکھ رہے تھے، جس کے اپنے قدموں میں پوری دنیا تھی، جس کے خوف سے پوری دنیا ڈرتی تھی۔ وہ پوائزن اپنی محبت کو پانے کو کھونے کے ڈر سے ان کے قدموں میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جب وہ کوئی جواب نہیں دیتے تو وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب میر کے ڈیڈ کا دل نرم ہوا تھا، کیونکہ کافی عرصے بعد انہیں وہی جذبہ دیکھنے کو ملا تھا۔ جب چشم اغوا ہوئی تھی، ان کی آنکھوں میں بھی یہی خوف تھا جو آج پوائزن کی آنکھوں میں تھا، چشم کو کھونے کا خوف۔ تب وہ ساری طاقت رکھنے کے باوجود بے بس تھے۔ آج پوائزن کو اپنی طرح بے بس دیکھ کر وہ ایک پل میں فیصلہ کرتے ہیں۔ کھڑے ہو جاؤ زبیر شاہ بخاری۔ جی۔ جب زبیر حیران سا انہیں مسکراتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ خود اپنے داماد کو کھڑا کرتے ہیں اور گلے لگاتے ہوئے بولتے ہیں، پاپا بھی کہتے ہو اور قدموں میں بھی بیٹھتے ہو، تمہاری جگہ یہاں ہے جیسے چشم کی اور میر کی جگہ میرے دل میں ہے۔ زبیر ان کے گلے لگے آنکھوں میں آئے آنسو جلدی سے صاف کرتا ہے۔ زبیر، میری بیٹی کو پھر سے کوئی تکلیف مت دینا، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو میں ولیمہ کرنے پر راضی ہوں۔ جی، جیسے آپ کا حکم پاپا، میں بہت خوش رکھوں گا، وعدہ کرتا ہوں، چشم کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تھینک یو سو مچ سسر جی۔ اب زبیر اپنی پرانی ٹون میں آ گیا تھا، مگر اس بار لہجے میں محبت شامل تھی۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، جس پر دونوں ہی مسکراتے ہیں۔ ڈیڈ، آپ اور زبیر ایسی کون سی باتیں کر رہے تھے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ ویسے بھی مجھے اور میر بھائی کو بہت بھوک لگی ہے، اب آپ لوگ آ جائیں، ورنہ آپ دونوں کا فیوریٹ کھانا ہم بہن بھائی ہی کھا جائیں گے۔ نہیں میری جان، ہم چل رہے ہیں، تم زبیر کے ساتھ جاؤ، میں بس 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اوکے ڈیڈ۔ 2 منٹ سے اوپر 1 سیکنڈ بھی نہیں۔ اسٹڈی روم سے باہر آتے ہی چشم بولتی ہے، زبیر آپ نے کیا گفٹ دیا ڈیڈ کو؟ مجھے بھی دیکھنا ہے۔ چشم، وہ گفٹ تم ابھی نہیں دیکھ سکتی، 2 دن بعد دیکھنا، اوکے؟ اب مزید کوئی سوال نہیں۔ وہ جو بولنے کے لیے لب وا کر رہی تھی، زبیر کے روکنے پر اس کا ہاتھ چھوڑتی ہے۔ نہ بتائے، میں ابھی مری نہیں جا رہی۔ آپ یہ سب اس لیے کہہ رہے ہیں کہیں میں گفٹ کی فرمائش نہ کر دوں؟ میر بھائی نے مجھے آپ کے افیئرز کے بارے میں سب بتا دیا ہے، ان مکڑیوں کو تو بڑا خوش ہو کر پھول دے رہے تھے، اور یہاں سارا غصہ مجھ معصوم بیوی پر اتارتے ہیں۔ اب میں کہاں اچھی لگتی ہوں؟ میرے سوال تو آپ کو پھانسی کا پھندا لگتے ہیں، جب ہی تو بولنے سے پہلے چپ کروا دیتے ہیں۔ چشم کی باتیں سن کر زبیر کا سر چکرا گیا تھا۔ میر بھائی، آج میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی، کچھ لوگوں کو میرا بولنا پسند نہیں۔ کیوں نہیں میر بھائی کی جان، چلو آؤ یہاں بیٹھو۔ میر چیئر کھینچتا ہے، جس پر چشم چتاتی نظروں کے ساتھ زبیر کو دیکھنے کے بعد بیٹھ جاتی ہے۔ زبیر قہر بھری نگاہوں سے اپنے شیطان سالے کو دیکھتا ہے، جو مزے سے اس کی معصوم بیوی کو بھڑکا کر اس کی سچویشن کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ چشم، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ سچ میں بھائی، آپ کتنے اچھے ہیں۔ کچھ لوگ تو کھلانے کے بعد فوراً اپنا احسان جتاتے ہیں، اس لیے تو میر بھائی میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، کیونکہ آپ بے غرض مجھے محبت کرتے ہیں۔ زبیر خاموش تھا، فی الحال وہ کوئی بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ چشم کی آخری بات اس کے ڈیڈ بھی سن لیتے ہیں۔ چشم، تم اپنے ڈیڈ سے بھی زیادہ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ ناٹ فیئر۔ وہ ڈیڈ آپ سے تو چشم عشق کرتی ہے، مگر میر بھائی سے تھوڑا سا کم۔ دیکھ رہے ہو زبیر، اپنی بیوی کی سیاست۔ خیر، چشم، تم سے زیادہ مجھے پیار کرنے والا کوئی مل گیا ہے۔
میر ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے بیچ میں بولتا ہے، اوہ نو، دیکھا چشم، تمہیں بتا رہا تھا ڈیڈ کسی بوڑھی حسینہ کے چکر میں ہے۔ تم میری بات نہیں مان رہی تھی، اب خود دیکھ لو، خود اپنے منہ سے اپنی بوڑھی حسینہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ توبہ توبہ۔ میر کی بوڑھی حسینہ لفظ سن کر زبیر کے گلے میں نوالا اٹک جاتا ہے۔ وہ بری طرح کھانس رہا تھا۔ اس سے پہلے چشم اس کے پاس جاتی سسر جی اسے پانی پلاتے ہیں اور اس کی پیٹھ پہ تھپ تھپاتے ہیں۔ Are you all right, زبیر؟ Yes پاپا، ڈونٹ وری، آئی ایم فائن۔ پاپا؟ میر حیران سا اس کے لفظ پاپا پر زبیر کو دیکھتا ہے۔ یہی حال چشم کا تھا۔ اتنی جلدی سب کیسے ٹھیک ہو گیا؟ حد ہے۔ میر پہلے پوری بات تو سن لو۔ میرے کہنے کا مطلب تھا چشم سے زیادہ پیار کرنے والا مجھے بیٹا مل گیا، اور وہ ہے زبیر۔ میر علی شاہ اپنے ڈیڈ کے نئے انکشافات سن کر ہاتھ میں پکڑا ہوا اسپون زور سے پلیٹ پہ مارتا ہے، جس پر چشم ڈری ہوئی اپنے بھائی کو دیکھتی ہے۔ میر غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کے ڈیڈ بھی اپنے بیٹے کے پیچھے جاتے ہیں۔ وہ اس کے کمرے میں جاتے ہیں۔ میر، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ ڈیڈ، آپ کیسے اسے اپنا بیٹا مان سکتے ہیں؟ وہ انسان جس نے آپ سے آپ کی بیٹی چھین لی اور اسے تکلیف دیتا رہا، وہ اچانک کیسے آپ کا بیٹا بن گیا؟ آپ بھول رہے ہیں ڈیڈ، وہ پوائزن ہے، پوائزن، جس کی وجہ سے آپ موت کے منہ میں چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے میری بہن اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے۔ آپ اسے اپنا بیٹا بنا چکے ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بول لیا یا اب اور بھی کچھ باقی ہے؟ اس نے جو کچھ کیا مجھے سب یاد ہے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ 2 دن بعد ولیمہ ہے ان کا، جس کی تیاری تم خود کرو گے۔ اب مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ ڈیڈ، میر پریشان سا انہیں پکارتا ہے۔ میر، اپنے ڈیڈ پر بھروسہ ہے؟ جی ڈیڈ۔ تو بیٹا جیسا کہتا ہو ویسا کرو۔ تمہارے غصے کی وجہ سے چشم ڈر گئی تھی، چلو اب اپنی بہن کو سنبھالو۔ زبیر، وہ بھائی غصہ ہو گئے، وہ تو آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، پھر خوش ہونے کی بجائے ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے تھے؟ چشم ڈر سے ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ زبیر اس کے پاس آ جاتا ہے، چشم کا ہاتھ تھامتا ہے۔ ریلیکس چشم، میر مجھ سے ناراض ہے، بس، اور کوئی بات نہیں، دیکھنا ابھی آئے گا اور سوری کرے گا۔ کرتے رہے سوری، میں ان سے بات نہیں کروں گی، مجھے کھانا بھی نہیں کھلایا اور غصہ کر کے چلے گئے۔ اوہ ہو میر بھائی کی جان، یہ ظلم مت کرنا، دیکھو کان پکڑ کر سوری کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی میر اس کے کان میں کچھ کہتا ہے، جس پر وہ ہنستے ہوئے زبیر کو دیکھتی ہے۔ زبیر بیچارہ آنے والے تانوں کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا، کیونکہ میر اس کا اصل دوست ثابت ہو رہا تھا، گھر اجاڑنے والا۔ زبیر، آج میں بہت بہت زیادہ خوش ہوں۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ چہک رہی تھی۔ کیوں؟ زبیر کو معلوم تھا، پھر بھی وہ اس سے سننا چاہتا تھا۔ آج ہماری ڈیڈ کی برتھ ڈے بیسٹ برتھ ڈے تھی، آپ ان کے بیٹے بن گئے، اور اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر آپ کا خوف بھی ختم ہو جائے گا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ چشم مرر کے سامنے ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ زبیر، آپ نے جواب نہیں دیا، ہم ساتھ رہیں گے نا؟ آنکھوں میں آنس لیے وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ چشم، ادھر آؤ۔ زبیر کے اچانک سخت لہجے کو سن کر وہ چونکتی ہے۔ تم نے سنا نہیں؟ جب وہ چیختا ہے تو وہ کانپتی ہوئی اس کے پاس جاتی ہے۔ بیٹھو۔ وہ گھبرائی سی بیٹھتی ہے۔ زبیر، یہ آپ کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھ پر چیخ رہے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہے مجھے آپ کی اس روپ سے ڈر لگتا ہے۔ اچھا، مجھے تو آج معلوم ہوا ہے کہ میر شاہ کی بہن پوائزن سے ڈرتی بھی ہے۔ ڈرنا تو مجھے چاہیے۔ چشم، تمہارا ہر روپ بہت خطرناک ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کب آپ کو تکلیف دی؟ چشم روتے ہوئے اسے جواب دیتی ہے۔ اچھا، تو تم نے مجھے کبھی تکلیف نہیں دی۔ جو تم اتنے مہینوں سے یادداشت کھو جانے کا ڈرامہ کر رہی تھی، وہ سب کیا تھا؟ کیا وہ تکلیف نہیں دی؟ بولو چشم، جواب دو۔ زبیر اس کے بازو دبوچتا ہے۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کون سا ڈرامہ؟ زبیر، یہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ چشم جب بولتی ہے تو وہ اس کے بازو چھوڑ کر بیڈ سے اترتا ہے، چشم کو ایک بار پھر جکڑتا ہے۔ چشم، تم میرا صبر آزما رہی ہو، اب بھی وقت ہے، سچ بول دو۔ کون سا سچ؟ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ چشم جب چیخ کا جواب دیتی ہے تو زبیر مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے۔ چشم، تم تیسری بار میرے سامنے اونچی آواز میں بولنے کی غلطی کر رہی ہو۔ پہلے بھی سمجھایا تھا، تمہارے دماغ میں یہ بات فٹ نہیں ہوئی؟ کوئی بات نہیں، آج کے بعد یہ غلطی دہرانے کی قابل نہیں رہو گی۔ زبیر اسے وارن کرنے کے ساتھ کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ جب چشم مزاحمت کرتی ہے تو وہ اس کی پرواہ کیے بنا اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ پوائزن اسے اسی قبر والی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں وہ چشم کے سامنے زندہ دفن ہوا تھا۔
चश्म उस जगह को देखकर कुछ याद आया। यहीं पर गालिबन तुम्हारी याददाश्त गई थी। वो धुंधलाई नज़रों से सामने मौजूद घड़े को देखती है। वो भयानक रात मैं कैसे भूल सकती हूँ ज़ुबैर। उस रात ही तो चश्म ने आपका पागलपन देखा था। वो रोती हुई नीचे बैठती है और मिट्टी पर हाथ फेरती है। ज़ुबैर भी पास ही नीचे बैठता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है चश्म, ज़ुबैर को देखते वो पूछती है। कौन सा सवाल? अच्छा, याददाश्त वाला। सुनने की हिम्मत है तो सुनिए। ज़ुबैर शाह बुखारी। उस रात आपका जुनून देखकर चश्म अपनी खामोश मोहब्बत से मुतारिफ हुई, जो आपके गुस्से की वजह से डरी हुई मेरे दिल के तहखाने में छुपी हुई थी। जिस समय आप इस कब्र में दफन हुए, उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया, आपको ऐसी सज़ा दूंगी फिर कभी भी खुद की जान लेने का सोच भी नहीं सकेंगे। खुद तो अपनी मोहब्बत का इजहार करके मिट्टी तले जा सोए थे। मेरी मोहब्बत का क्या? जिस मोहब्बत को इजहार के जज्बे से रोशनास करवाया, उसे सुने बिना ही चले गए। आप जानते हैं ये इजहार का लम्हा उस इंसान के लिए कितना बाअस अजियत होता है जो खुद से भी कम रूबरू होता हो। उसकी खामोश ज़बान को बोलने की ताकत देकर बिना उसकी बात सुने अकेले छोड़ जाना अच्छी बात नहीं होती। ख़ास तौर पर मामला जब इजहार मोहब्बत का हो तो ये एहसास जानलेवा हो जाता है। वो इंसान जिसे मोहब्बत का इदराक हुए चंद लम्हे ही गुजरे हो और वो अपने जज्बात बयान करने के लिए बेताब हो, उसके लबों पर कफले लगाना तो ऐसे है जैसे बेकाबू समंदर पर बंद लगाना। जैसे समंदरी तूफान आने से पहले बेकाबू लहरें साहिल पर मौजूद पत्थरों से सर पटकती है, वैसे ही उस इंसान के अल्फाजों का ठाटे मारता समंदर अपने जज्बात के इजहार के लिए बेकाबू होता है। उस इंसान से अक्लमंदी की उम्मीद रखना तो सरासर बेवकूफ़ी है। ज़ुबैर, उस रात मैंने भी तो छुपे ही सही लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जब आईने के सामने आपने मुझे प्रपोज़ किया था तब मेरी रजामंदी मेरी मोहब्बत का इजहार था। आप उस वक्त समझने की बजाय मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। वो तो मैंने आपको मुश्किल से रोका था। चले, उस वक्त तो आप ना समझ सके तो कॉफ़ी बनाते वक्त जब टेबल पर आपका स्केच बनाया था तब भी वो मेरी मोहब्बत का इजहार था। आप बजाय रुकने की मुझे तन्हा छोड़ गए, खुद तो चले गए। जब आप मुझे मिल गए मैं जो उस वक्त आपकी हर तकलीफ़ को भुलाए आपसे इजहार मोहब्बत करने वाली थी। आपकी कब्र में दफन होने वाली सज़ा सुनकर मैं दहल गई थी। वो चश्म जो पॉइजन से ना डरने का अहद कर चुकी थी, आपकी रूह झंझोड़ने वाली सज़ा सुनकर मैं पत्थर हो गई थी। मेरी आंखें जो ज़ुबैर की मोहब्बत से रोशन हुई वो बुझ गई। वो लब जो आपका नाम लेना चाहते थे सिल गए। आपने मरने से पहले ख्वाहिश की थी आपका पूरा नाम लूँ। आप ही बताए ज़ुबैर, वो लड़की जो खुद पत्थर बन चुकी थी, उससे किसी बात की चाह करना तो गलत बात है। ये गलती आपने भी की और उस गलती की सज़ा आपको सारी ज़िंदगी मिलेगी। चश्म रोते हुए उसकी शर्ट जकड़ती है। ज़ुबैर संजीदा तासुरात लिए उसे रोता हुआ देख रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था, वो रो रही थी और वो बेहिस बना देख रहा था क्योंकि वो उसके दिल का दर्द सुनना चाहता था जो चश्म इतने महीनों से अकेले बर्दाश्त किए जा रही थी। उसका बेहिस बनना लाजिम था। मेरे रोकने के बावजूद आप जिंदा दफन हुए थे तो उस वक्त सच में मुझे सब भूल गया था। मुझे सिर्फ इतना याद था कि आपको बचाना है। जब मीर भाई की आवाज़ सुनी तो मुझे जैसे नई ज़िंदगी मिल गई। एक वही थे जो आपको बचा सकते थे। मैंने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। उस वक्त उनका बेयकीन चेहरा देखकर मुझे खुद से कितनी नफरत हुई थी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। उस वक्त मेरे पास फैसले का इख्तियार था, मैं आपको छोड़कर जा सकती थी मगर ये जो दिल है ना, ये बहुत रुला डाल रहा था। उस दिल की एक ही फरमाइश थी, मुझे ज़ुबैर चाहिए, मुझे ज़ुबैर चाहिए। ज़िंदगी में पहली बार दिमाग ने भी दिल का साथ दिया और मैं अपने भाई को इग्नोर किए सिर्फ आपको सोच रही थी। मिट्टी हटाते हुए जब मेरे हाथ दुख रहे थे तब मीर भाई मुझे तकलीफ़ में नहीं देख सके तो ना चाहते हुए उन्होंने आपको बचाया। बच जाने के बाद आपने क्या तोहफ़ा दिया? चश्म, तुम्हारा कोई अपना नहीं इस दुनिया में। अगर तुम्हारा है तो वो ज़ुबैर शाह बुखारी है। मुझे जो उम्मीद थी आप मुझे हकीकत बताएंगे, आपने झूठ बोला जिसे मुझे मानना पड़ा। आखिर चश्म ने अपने जान से प्यारे भाई से झूठ बोला था, सज़ा तो मिलनी थी। ये सज़ा ज़ुबैर ने जानबूझकर दी थी। ज़ुबैर का कारनामा सुनकर वो झटके से उसके चेहरे को देखती है जो बड़ी दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। आप जानते थे फिर भी मुझे ऐसा कहा? आपसे मुझे यही उम्मीद थी।
کہنے کے ساتھ وہ اٹھتی ہے، زبیر کے کھینچنے پر واپس زمین پر بیٹھتی ہے۔ کیا میں نے اٹھنے کا کہا؟ نہیں نا، تو تم میری اجازت کے بنا کہاں جا رہی تھی؟ ابھی بھی مجھے میری پسند کا جواب نہیں ملا، اس لیے بتاؤ پاپا کو کیوں پہچاننے سے انکار کیا؟ ہاں تو آپ سے اور پاپا سے ناراض تھی، اس لیے آپ دونوں کو سزا دی۔ مطلب میر کو سب پتا تھا، جبھی تو اسے موقع ملتا وہ مجھے نیچا دکھاتا تھا۔ نہیں، میر بھائی کو تو کچھ دن پہلے بتایا تھا، انہیں تو پہلے پتا چل گیا تھا، پر وہ میرے بولنے کے انتظار میں تھے کب میں سچ بولوں گی۔ ویسے میر بھائی کی وجہ سے مجھے آپ کے دردناک ماضی کا تو پتہ چل گیا، جو آپ اتنے سالوں سے تنہا سہتے آ رہے تھے۔ چشمش مٹی پر کچھ لکھتے ہوئے بولتی ہے، زبیر آپ کو یاد ہے جب آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلائی تھی، اس وقت وہ سچائی جان کر میں ایک بار پھر سے ٹوٹ گئی تھی۔ کیا میں سچ میں آپ کی زر خرید غلام ہوں؟ پوائزن اسے باہوں میں اٹھاتا ہے، جو بے تابی سے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ خاموش دیکھ کر اس کی ہی گردن میں منہ چھپائے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ چشم کی صدا پر وہ تھوڑا سا مسکراتا ہے، پھر وہی سنجیدہ سا زبیر بن جاتا ہے۔ چشم کو بیڈ پر بٹھانے کے بعد وہ اپنی سائیڈ پر سوتے ہی لائٹ آف کر دیتا ہے۔ کچھ دیر تک چشم انتظار میں بیٹھی رہتی ہے کہ اب زبیر اسے بھی اپنے پاس سلائے گا۔ جب وہ ایسا کچھ نہیں کرتا تو وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہے، جو آج بے پرواہ بنا سویا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب جاتی ہے اور اس کے سینے پر سر رکھتے ہی اس کے چہرے کو چپ چاپ دیکھتی رہتی ہے۔ زبیر بند آنکھوں کے ساتھ اس کی حرکات محسوس کر رہا تھا، مگر کیونکہ وہ بہت ناراض تھا تو چشم کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ زبیر، چشم اس کے ماتھے کو پیار سے چھوتی ہے اور اپنے ہوش و حواس میں اس سے اظہار محبت کرتی ہے۔ زبیر بنا کوئی ری ایکشن دیے ویسے ہی سیدھا لیٹا رہتا ہے، تو چشم اس سے دور بنا تکیے کے کمبل دبوچے رونے کی تیاری پکڑ رہی تھی۔ تبھی زبیر کے کھینچنے پر سیدھی اس کے سینے میں قید ہو جاتی ہے۔ وہ خوش ہو گئی تھی، پر کان میں اس کی سرسراتی دھمکی سن کر اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑتی ہے۔ چشم، اب اگر رونے کا سوچا بھی تو ڈاگز کی بجائے سانپوں کے پاس پھینکوں گا، جہاں سے بچنا ناممکن ہے۔ میں کہاں رو رہی ہوں؟ دیکھے زبیر، مجھ سے ناراض نہ ہو، ورنہ کیا کرو گی؟ یہ تو میں نے سوچا نہیں۔ چشم کی بات سن کر وہ مشکل اپنا کہا روکتا ہے۔ ہاں سوچ لیا تو میں آپ کو میر بھائی کی طرح بوڑھی حسینہ۔ چشم، اگر تم نے دوبارہ مجھے یہ لفظ بولا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اچھا نہیں بولوں گی میری بوڑھی حسینہ، ہاں ہاں ہاں۔ چشم ہنس رہی تھی، جس میں زبیر کی بھی ہنسی شامل ہو گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔